लेकिन एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नावल शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर नावल शुरू करते हैं। बारी होते सर के साथ उसने मुंदी मुंदी आंखें खोल कर देखना चाहा था, लेकिन बार बार नकाहत की वजह से आंखें बंद हो रही थीं। अपने इर्द गिर्द देखा, जहाँ सामने सोफे पर वो आड़ा तिरछा लेटा नजर आया था। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। सनम ने करबज़दा चेहरा समेत उसे देखा था। वो इस शख्स से नफरत क्यों नहीं कर पा रही थी। उसकी तकलीफ से उसे हमेशा तकलीफ हुई थी, और फिर उस शख्स ने ही इसे इतना बड़ा रोग दे दिया। वो घुटनों में सर दिए रोने लगी थी। तकलीफ ही इस कदर थी कि इसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी थी, जिससे मुकाबल की नींद में खलल पैदा हुआ। उसने सर उठाकर उसे देखा था। माथे पर कई बल नमूदार हुए। वो रसानियत से उठा और उसके सर पर जा खड़ा हुआ। कोई मरा तो नहीं है जो तुम अपने ये टेसवे बहा रही हो। उठो और निकलो मेरे घर से। लब बेचते वो दरस्त लफ्जों से बोला कि सनम ने सर उठा कर बहती आंखों के दरमियान उस पत्थर हुए शख्स को देखा। मेरी बेटी कहाँ है? उसकी खुद से लातुल्की को नज़रअंदाज करते वो इस मर्तबा चीख कर बोली। मजबूत कदम लेता वो सोफे के सामने रखे टेबल के पास गया और वहाँ से चंद कागज़ के टुकड़े उठाकर वापस उसकी जानिब आते उसके मुंह पर दे मारे थे। क्या कहा तुमने कि जायशा इस असमर की बेटी है? तुमने मेरे खून को इतने नीच शख्स का नाम कैसे दिया? पल में वाजिदा ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर खींचा। तुम मेरी बेटी को मुझसे इतने दूर साल रखा। उसका चेहरा ऊपर करते वो शेर की मानद कराया कि सनम को इतना बड़ा सच अचानक वाजिदा को पता लगने पर हैरत का शदीद झटका लगा था। तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो सनम? चटके से वाजिदा ने दांत कचकचाते अपनी आंख पर काबू खोते उसे छोड़ा कि सनम का बेड ग्राउंड से टकरा कर वहाँ एक लाल भभूका नमूदार हुआ। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहे थे। तो क्या अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़कर जाती ताकि वो तुम जैसी बन जाए, तुम्हारी तरह लोगों का कत्ल करती फिरे? वो हलक के बल इसके शदीद गुस्से में होने की परवाह किए बगैर चलाई कि वाजिदा ने उसका गला दबोचे उस पर दबाव बढ़ाया। उसकी आंखों से उसके चेहरे से उस वक्त वहशत टपकने लगी थी। बस बहुत हो गया। तुमने 5 साल पहले मेरी किसी वजाहत की मुझे इस तरह लाहौर की सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। अरे तुम कहती हो तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। नहीं सनम, मोहब्बत के मायने भी तुम नहीं जानती। महबूब की खामी हर खूबी को कबूल किया जाता है, और तुमने तो मुझे बगैर किसी गलती के सजा दी थी। याद रखना, जिस दिन मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आई, उस दिन तुम मुझे खुद के लिए अनजान पाओगी। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते धाड़ा। उसकी धाड़ सुनते सनम जी जान से कांपी और रही सही कसर उसकी मजबूत उंगलियों की अपने गर्दन में धंसते हुए पूरी हो गई। वो उसका गला छोड़ चुका था। बड़ी शफाकियत से उसने पानी का गिलास उठाया और अपने हाथ पर डाला। सनम का चेहरा एहसास-तौहीन से सुर्ख पड़ गया था। जिस कदर अज़ियत थी उसकी आंखों में और किस कदर मोहब्बत होती थी इसकी आंखों में, आज सब बदल चुका था। और रही बात जायशा की, तो आज से मेरे साथ रहेगी। मैं उसे कातिल बनता देख लूँगा, मगर बदकिरदार हरगिज़ नहीं बनने दूँगा। वो दो टोक लहजे में बोला कि सनम ने तड़प कर उसे देखा था। वो कैसे उस शख्स को बताती कि वो पाक दामन थी। हाँ, वो उस घर में रहती थी, लेकिन असमर के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। तुम ऐसा नहीं करोगे वाजी, मैं कोर्ट जाऊंगी, सनम रोते हुए बोली। बस ना चलते देख उसे क्या। आंखें खुद ब खुद बहने लगीं। जाओ, शौक से जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जायशा मेरे साथ रहेगी। और वो रहा दरवाज़ा। अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं अपनी लाइफ में मज़ीद तुम्हें नहीं चाहता।
پہلے ہی 5 سال برباد ہو چکے ہیں۔ سخت لہجے میں کہتے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اس کے دل کو صنم نے خود پتھر کا کر دیا تھا، جو اس کے آنسوؤں پر تڑپ جاتا تھا۔ اب اس کی تکلیف آنسو نہ جانے کیوں اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ وہ جائشہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ جائشہ میں اس کی جان اٹکی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کے زندہ رہنے کا بس ایک یہی جواز تھا، ورنہ وہ تو خودکشی کرنے چلی تھی۔ واجدہ نے ایک تندوتیز نظر اس پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈھاک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بی اماں! مالٹے کی پھاڑی میں رکھتے ایزل نے بڑی محبت سے بی اماں کو پکارا تھا۔ بی اماں نے اسے محبت سے دیکھا۔ وہ جب سے گھر میں رہ رہی تھی، بی اماں کو اب گھر گھر لگنے لگا تھا۔ ہاں بولو، بی اماں نے اس کے چہرے کو تکتے جواب دیا۔ یہ ہاٹ لڑکا اتنا کڑوا کیوں لگتا ہے؟ وہ آنکھوں میں بیزاریت لیے منہ بنا کر بولی تھی۔ میرا مطلب ہے وہ آپ کا عفان راجپوت، وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیوں دیکھتا ہے؟ مالٹے سائڈ پر رکھتے اس نے اپنے جملے کی وضاحت کی تو بی اماں ہنس دی اور پھر ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ محبت جب حد سے گزر جائے تو عشق کے مراحل طے کرتی ہے، اور اگر ہم اسی محبت کو خود کے ہاتھوں سے دفن کر دیں تو انسان یا تو مر جاتا ہے یا اکھڑا ہو جاتا ہے۔ بی اماں نے سنجیدگی سے کہا تو ایزل نے بڑے غور سے ان کی بات سنی تھی۔ کیا عشق اور اس کڑوی ہوٹی کو؟ اف اللہ جی! مطلب مجھے ایک بہت بڑا محاذ سر کرنا ہے۔ آخر کے جملے اس نے منہ میں دہرائے تھے۔ ہاں وہ بہت اکڑ مزاج ہے، اتنا کہ مہنگی سے مہنگی چیز کو جوتے کی نوک پر رکھے، اور اتنا ہی پاگل ہے کہ سستی چیزوں کے لیے روتا پھرے۔ لیزا اس کی بیوی۔ بی اماں نے اپنی بات مکمل کرتے ایزل کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اسے لگا تھا عفان مذاق کر رہا ہے، لیکن یہ تو سچ تھا۔ کیا واقعی اس کی بیوی تھی؟ کیا واقعی اس کے دل کی دنیا آباد ہونے سے پہلے لٹ چکی تھی؟ عفان نے اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ جس دن تم ملی وہ اس دن جیل سے لوٹ کر آیا تھا۔ بی اماں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس کے چہرے پر پھیکے پڑتے محبت کے رنگ واپس سے رنگین ہو گئے۔ نہ جانے کیوں دل جھوم اٹھا تھا، لیکن اسے خوف بھی محسوس ہوا۔ کوئی اپنی ہی محبت کو کیسے مار سکتا ہے؟ شاید یہ جنون تھا اس کا، اور اب اسی جنون کے ساتھ میں تمہیں حاصل کروں گی۔ اب تم ایزل کی لاجواب محبت کی داستان دیکھو گے، تم میرے عشق کو سراہو گے۔ عفان راجپوت، یو ول بی مائن اونلی۔ دل میں سوچتے وہ خود سے محو گفتگو تھی اس کا۔ پھور پھور اس کی محبت میں ڈوب رہا تھا۔ وہ عجیب سنگ کی لڑکی تھی جو ایک قاتل سے محبت کر رہی تھی، اور قاتل بھی کون؟ جس نے اپنی ہی بیوی کا قتل کیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اٹھی، سوئمنگ ایریا کی جانب آئی۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں ہی ہوگا۔ اب تو وہ اس کی ہر چیز کو نوٹ کرتی تھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی۔ پول کے پاس جاتے وہ وہاں بیٹھتی، اپنے پاؤں پول کے پانی میں ڈال کے کہ یکدم جیسے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ اس نے پانی سے پاؤں باہر نکالے تھے کہ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور اس میں سوئمنگ کر رہا تھا۔ ایزل تو ٹھٹھا کر رہ گئی تھی کہ وہ شخص کا اسٹل باڈی تھا شاید۔ ہاں، کچھ سوچتے ایزل نے پاؤں سوئمنگ پول میں ڈال لیے تھے۔ وہ اسے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، اس کے جسم کو چھوٹے پانی کی چھوٹی لہریں۔ عفان نے اسے ایک سرد نظر سے دیکھا، لیکن مجال کہ وہ لڑکی اپنی بے باک نظر اس سے ہٹا لے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے یقیناً ایک جسارت ہو گئی ہے۔ تمہیں کوئی شکایت تو نہ ہوگی؟ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ایزل نے چاشنی بھرے لہجے میں شعر کو بلند آواز میں ادا کیا کہ وہ صاف اس کے لفظ سن سکتا تھا۔ اس کے یوں سرعام کہے گئے لفظوں پر عفان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کے ضبط کو کیوں آزما رہی تھی؟ وہ مسلسل اس کو اگنور کر رہا تھا، اور وہ اب بھی ایسا ہی ہوا تو وہ پول سے باہر آیا
باتھ روم پہنا اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے جب ایزل نے جھٹ سے اس کے قریب جاتے اس کے سامنے آتے اس کو روکا کہ اس کی اس قدر جسارت پر عفان نے لب بھیج لیے تھے۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، اپنی یہ چھچھوری حرکتیں کرنا بند کرو، یہ لڑکی ہو کر تمہیں یہ سب کرتے شرم نہیں آتی؟ وہ درستگی سے دبی دبی آواز میں غرایا۔ نہیں، یک لفظی جواب کے ساتھ اس نے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ کھینچ لی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیا خاص ہے تم میں، تمہارے یہ بڑے بڑے لمبے بال، تمہاری آنکھیں، تمہارے یہ ہونٹ، یا تمہاری باڈی، یا پھر تمہارا سرد لہجہ، لیکن ہاں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، شادی کرنا چاہتی ہوں تم سے۔ جیسے ہی اس کے منہ سے الفاظ نکلے ایک بھاری ہاتھ اٹھا اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ عفان نے غصے سے تنی رگوں سمیت اسے دیکھا، جبکہ ایزل اس کی شدید رد عمل پر حیرت میں تھی۔ وہ بلا کی حسن زادی تھی اور آج اسے لگا جیسے اس کے حسن کو اس کے منہ پر مارا ہو کسی نے۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے ہاں؟ بے شرمی کی حد ہوتی ہے، تم جیسی ٹکے ٹکے کی عورتوں کو ان حرکتوں میں پھنسنے والا نہیں ہوں میں۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ زبان کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اور کتنے مردوں کو یہ سب بول چکی ہو، کتنے مردوں کی تسلیم کا باعث بن چکی ہو، جاہل عورت۔ وہ دوبارہ اپنی غلیظ نظروں سے مجھے مت دیکھنا، وہ بلند لہجے میں داڑا۔ اس کی دھاڑ سے پورا شاہ ہاؤس ناٹوں کی زد میں آیا۔ اتنا تحقیر آمیز باتیں سنتے ایزل کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شرم سے وہ پانی پانی ہوئی تھی، آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے، جبکہ وہ سب نظر انداز کرتے تنے چہرے سمیت وہاں سے لمحے لمحے ڈاگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ ایزل کو اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ ٹھنڈے پانی کا اثر تھا، کچھ اس کے کہے گئے شفقت سے بھرپور جملوں کا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے کھانے کو دے دو۔ بکھرے بالوں والی لڑکی جس کی حالت بہت عجیب اور ویران سی تھی، اس کے چہرے سے اس کی پہچان مشکل تھی، جیسے سالوں سے وہ گرد آلود میں لپٹا ہوا ہو۔ وہ کھانے کی بھیک مانگ رہی تھی، سڑک پر آتے جاتے لوگ اس کی طرف 10-20 روپے پھینک رہے تھے، لیکن کسی نے اسے کھانا خرید کر نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا اور نظریں ہوئی ان پیسوں کو گننے لگی۔ 220 روپے تھے۔ اس نے جلدی سے انہیں اٹھایا اور ایک دکان پر پہنچتے اس دکاندار کو پیسے دیے، جس کے بدلے میں اس نے اسے کھانا دیا، جسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ وہ 2 دن بعد کھانا کھا رہی تھی۔ ابھی 5 سے 6 نوالے منہ میں ڈالے تھے کہ ایک پاگل لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں سے کھانا چھین کر بھاگی۔ وہ اجڑی حالت لڑکی کنگ چہرے سے سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں تڑپ ابھر آئی، بے انتہا تڑپ۔ کسی کے منہ سے نوالا چھیننے کا انجام آج معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی یادیں دھندلا ہو چکی تھیں، اسے بس چند جملے یاد تھے جنہیں کہتے وہ تڑپ کا شکار بے چین ہو رہی تھی۔ واپس آ جاؤ، مجھے معاف کر دو، وہ ایک جملہ تھا جس سے اس کی کہانی کی تلخ حقیقت جڑی تھی۔ اس جیسی کا تو انجام ہی یہی تھا۔ اپنے منہ پر پڑنے والے شدید ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب جما کر رکھ دیے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، سامنے ہی وہ بے حسی کا دیوتا کھڑا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے، میرے لیے ناشتہ بنا۔ وہ بے حسی کا مظاہرہ کرتا بولا کہ روحی نے کانپتے وجود سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے کپڑے آدھے سے زیادہ بھیگ چکے تھے، بیڈ پر گیلا ہو چکا تھا۔ روحی نے اسے دیکھا اور پھر وہ کئی پل اسے دیکھتی ہی رہی۔ تب اس کی نظر اس کے وجود میں الجھی تھی۔ نازک وجود کو دیکھتے اس نے خود کو دل کو بڑی طرح ڈپٹا تھا، گویا دل کو قابو میں رکھنے کی دھمکی دی ہو، لیکن دل کہاں کسی کی مانتا ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بے بسی سے آنسو پیتے بولی تھی۔ وہ اس کی اجنبی نظروں سے گھائل ہوتی رہتی تھی، لیکن آج اس کی نظروں میں عجیب سی کشش تھی۔ میں اتارتا ہوں تمہاری نیند، وہ کہتے ہی ایک جست میں اس پر جھکا تھا۔ روحی کی روح فنا ہوئی، اس کے وجود کا بوجھ وہ نازک جان کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ ہٹیں سائیڈ پر۔ گردن پر رینگتے اس کے ہونٹوں نے روحی کی جان لبوں پر اٹکا دی تھی۔
وہ بری طرح خود نصیب تھی، اس کی پرحدت لمس نے اس کے 14 طباق روشن کیے تھے۔ تمہیں نیند آ رہی تھی؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر بولا۔ اس کی جلساتی گرم سانسوں پر روم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ اٹکتے لہجے میں وہ بولی کہ اس کی مزید قربت کو خود کی جان کا عذار نہیں بنانا چاہتی تھی کہ کان پر شدید درد کی ٹیس اٹھی کہ وہ کان کی لو کو دانتوں سے کاٹ گیا تھا اور پھر نرم گرم لمس نے رہی سہی جان نکال دی جو نرمی سے اسی جگہ ثبت کر گیا تھا۔ میرے نسوں میں تمہارا نشہ دوڑتا ہے ہیر، میرے قریب مت آیا کرو۔ میں نے اگر خود کے دل کو دلیل دینے سے روکا تو تمہاری جان مجھے سہن نہیں کر پائے گی۔ وہ ہاتھ کی پونچھ سے اس کی گال کو سہلاتے مدہوشی بھرے لہجے میں مدھم سرگوشی کرتا اس کی چھوٹی جان کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ وہ خود اس کے پاس آیا تھا، وہ ایسا کیوں تھا؟ وہ مرہم رکھتا، عزت دیتا اور معتبر کر دیتا اور پھر گہرے زخم لگاتا اور نظروں سے گرا دیتا۔ اٹھو اور ناشتہ بناؤ سب کے لیے۔ نرمی سے اس سے الگ ہوتے وہ واپس اپنے خول میں قید ہوتا اسے نیا حکم دیتا بالکونی کی طرف چل گیا۔ جبکہ روحی نے سرد آہ خارج کی، وہ کیا کہتی اس دل کا جو اس شخص کے ہر ظلم پر بھی اس کے ساتھ کی دلیل پیش کرتا تھا۔ ہاں سرفراز، ایک کام تم لوگوں کو دیا ہے وہ بھی تم لوگ ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ جلد از جلد پتہ کرواؤ ہر چیز کا، اب میں مزید یہ ناٹک نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے قریبی دوست کو کال کرتے جھاڑ پھیلائی تو جو دوسری جانب منمنا کر رہ گیا، لیکن وہ تابش کی حالت سے بخوبی واقف بھی تھا۔ جو کرنا ہے جلدی کر لو ورنہ اس معاملے کو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ میں شوٹ کر دوں گا سب کو اگر مجھے مزید اسے تکلیف دینی پڑی۔ وہ غصے سے کہتا تیز ہوتی سانسوں کے درمیان خون بند کر گیا تھا۔ نہ جانے یہ سب وہ کتنی دیر تک چلنا تھا۔ کب تک آپ مجھ سے یوں لاتعلقی برتیں گے؟ میں انسان ہوں، مشین نہیں ہوں جس پر آپ کے روکھے لہجے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ عنایت اس کے سامنے کھڑے ہوتے چیخی تھی جو نڈھال سا صوفے پر آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے لیٹا تھا۔ کتنا وقت گزر گیا تھا لیکن آج بھی وہ اپنے کیے گئے فیصلوں پر پچھتا رہا تھا۔ وہ بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جو کبھی اس کی چلتی سانسوں کی وجہ سے اور شاید ہے۔ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے عنایت، پہلے روز میں نے تمہیں بتا دیا تھا یہ شادی محض میرے بابا صاحب کی وجہ سے کی ہے میں نے، اور تم اس شادی کے لیے خود راضی ہوئی تھی۔ اب مجھ سے امید مت رکھو، اور ویسے بھی تمہیں میرے پیسوں میری جائیداد سے پیار تھا، مجھ سے نہیں۔ وہ یوں ہی آنکھوں میں بازو رکھے سپاٹ لہجے میں بولا لیکن آخر میں چند لفظوں پر اس کے لب استحاضہ انداز میں پھیلے۔ مانتی ہوں غلطی ہوئی مجھ سے، لیکن آپ کب تک مجھے سزا دیں گے؟ میں بارہا معافی مانگ چکی ہوں، آپ پلیز مت کریں ایسا اپنے ساتھ۔ وہ اس کی بجھی بجھی حالت کو دیکھتے رونے لگی تھی۔ کیا کچھ غلط نہیں کیا تھا آج تک عنایت نے؟ کیا کچھ؟ بکھرے الجھے بال، بڑھی ہوئی شیو آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بھجا سا چہرہ، ڈھیلے ڈھالے کپڑے، وہ شاید اپنی جان کو روگ لگا چکا تھا۔ میری زندگی ہے اور اب برباد ہی ہونی ہے جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں، اس سے معافی نہ مانگ لوں، اسے واپس اپنی زندگی میں شامل نہ کر لوں۔ میں ایک بے وفا مرد ہوں اور میں اپنی بے وفائی قبول کرتا ہوں عنایت خان۔ وہ بیزاری بھرے لہجے میں بولا۔ عنایت نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ان 5 سالوں میں عنایت نے بہت سے ایسے کام کیے تھے جو بے حد گراں گزرتے تھے، لیکن تکلیف تب ہوئی جب مقابل شوہر نے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ کھلے عام اس سے بے وفائی کا دعوے دار تھا۔ تو کیا سزا دوں آپ کو آپ کی بے وفائی کے ضمیل؟ بولو، کیا سزا دوں آپ کو جو آپ میرے سامنے، اپنی ہی بیوی کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس جاتے اس کے گریبان سے پکڑتی جھنجھوڑنے کی نازک سی کوشش کرتے بولی۔ مجھے مار دو عنایت خان، ختم کر دو اس چلتی سانسوں کی ڈور کو تاکہ مجھ میں کوئی امید نہ رہے۔ میں اسے بھول نہیں پا رہا عنایت، وہ اب بھی میری رگوں میں نشے کی مانند بسی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ نشہ مجھے آہستہ آہستہ دیمک کی مانند کھا رہا ہے، لیکن اس نشے کے بغیر بھی
میرا گزارا نہیں، میں تب بھی مر ہی جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے پانی گرا۔ یہ 5 سال میں پہلی بار ہوا تھا جو وہ اس قدر بے بس ہو گیا تھا کہ عنایت کے سامنے ہی رو دیا، ورنہ وہ ہمیشہ اکیلے ہی خود کو ملامت کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ اس کے لفظوں میں صدیوں کی اذیت تھی اور عنایت خان کو اپنا وجود بے زر لگا تھا۔ وہ اس کا شوہر اس کے کندھے پر سر رکھے کسی دوسری عورت کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ کس قدر اذیت تھی اس کے لیے، اور یہ سب اس نے خود خریدا تھا۔ کہیں نہ کہیں عنایت خان بھی ذمہ دار تھی ان سب کی۔ وہ پرنسپل کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر صاف بے چینی واضح تھی۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ خاصی کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ یہ بے چینی تب سے تھی جب سے اس دشمن جان کو دیکھا تھا، جس کا دیدار تو نصیب ہوا تھا لیکن وہی صدیوں کی حائل سرد مہر نے دل کو چاک کیا تھا۔ السلام علیکم پرنسپل سر، وہ مؤدب سے بولی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اس کے دل کی کیفیت کو بخوبی ظاہر کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام جی، کہیے۔ پرنسپل نے ہاتھ میں پکڑی موٹی سی کتاب چھوڑ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ وہ اس لڑکی کو کافی اچھے سے جانتے تھے۔ وہ شہرام انکل کی توصیت یہاں آئی تھی۔ سر، مجھے مائگریشن کروانی ہے۔ پرنسپل کے آفس میں داخل ہوتے اس شخص نے سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ کیوں بیٹا، آپ کو پتہ ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ جب تک قابل بھروسہ شخص نہیں مل جاتا آپ اس یونیورسٹی کے علاوہ کہیں اور نہیں جائیں گی اور آپ ہاسٹل ہی رہیں گی۔ پرنسپل شہروز نے گلاسز اتارتے بند کرتے اس کو جیسے فیصلہ سنایا گیا، لیکن وہ کیا بتاتی نہیں کہ قابل بھروسہ شخص کا ہی بھروسہ وہ توڑ چکی تھی۔ سر پلیز، میں اپنا خیال رکھ لوں گی، وہ ہلکی آواز میں منمنائی تو پرنسپل شہروز نے ٹھنڈی آہ خارج کی۔ دروازے پہ کھڑے مہاور کو دیکھا۔ پروفیسر اندر آئیں، کوئی کام؟ پرنسپل جٹ سے بولے کہ نین نے گردن ترچھی کر کر دیکھا جہاں اس شخص کو کھڑے دیکھ کر اس نے لب دبائے تھے۔ اٹس آل رائٹ سر، آپ فری ہو جائیں پھر بات کرتے ہیں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن اس کے چہرے کے خد و خیال کافی سخت تھے۔ پرنسپل نے اس بات میں سر ہلایا۔ سوری مس نین، میں آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا۔ آپ کی ذمہ داری شہرام مجھے سونپ کر گئے ہیں، اب آپ اپنی کلاس میں جائیں۔ پرنسپل نے کہتے بک پکڑی تو ناچار نین پرنسپل کے آفس سے نکلی، لیکن وہ واپس کلاس جانے کی بجائے ہاسٹل کی طرف نکل چکی تھی۔ مشال، کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے سے آتی سونیا نے اسے آواز دی تو وہ رک گئی تھی۔ اب اس کا دل یونیورسٹی میں رکنے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ مہاور کو اپنے پاس چاہتی تھی، لیکن اس کی موجودگی اسے بے چین کرتی تھی، اسے بہت کچھ باور کرواتی تھی۔ سونیا نے اسے اس کے نئے نام سے پکارا جو بچنے کے لیے وہ پچھلے 5 سال سے استعمال کر رہی تھی۔ کیا زندگی تھی اس کی، تکلیف، جدائی، راز وغیرہ۔ ہاسٹل جا رہی ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ دھیمی نکاہت بھری آواز میں بولی۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کی آنکھیں حد درجہ لال ہو رہی تھیں۔ چہرے پر سردی کے باوجود بھی پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ کمرے میں دعا تحلیل کرتے جیسے وہ اپنی روح پر پڑے بوجھ کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ جب کمرہ کھول کر آئرہ جہانگیر اندر داخل ہوئی تو دھوئیں کی ناخوشگوار سمیل ناک میں گھسی تو اس نے ناگواریت سے کرسی پر جھولتے وجود کو دیکھا تو وہ پھر بھاگ گئی تمہاری ناک کے نیچے سے۔ ہمدردی سے پوچھا گیا تھا یا مذاق بنایا جا رہا تھا، کہنا مشکل تھا۔ ساحل جہانگیر نے اس کے سوال کو سرے سے نظر انداز کیا تھا، جس پر آئرہ جہانگیر کا دماغ گھما۔ اس کی یہی بری عادت تھی، اسے خود کا نظر انداز ہونا ہرگز پسند نہ تھا۔ یہ عادت شاید گھر والوں کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھی۔ بھاگنے دو، اڑنے دو اسے، وہ میری قید میں آتے ہی پھڑپڑا کر دم توڑ دے گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی شفقت تھی۔ آئرہ نے جھرجھری سی لی تھی۔ تمہارے اسی پاگل پن کی وجہ سے وہ تمہارے پاس نہیں آتی، آخر تم آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ وہ ذرا سختی سے بولی تھی۔ ساحل کے ماتھے پر بالوں کا جال نمودار ہوا تھا۔ آرام سے بات، فٹ۔ اسے کتنی بار کہا میں نے کہ میرے جذبات کو ہوا نہ دے، لیکن محترمہ کو میں پسند نہیں ہوں۔ وجہ؟ میں اس کے ٹائپ کا نہیں ہوں، اور اب جب وہ مجھے ملے گی تو ساحل جہانگیر کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوگا۔
وہ کرسی سے اٹھا اور کرسی کو ٹھوکر مارتے لفظوں پر دباؤ دیتا بولا، سگریٹ جھلسا کر اس کے ہاتھوں کو جلا گیا، مگر وہاں پرواہ کیسے تھی؟ تم سے کچھ سپیس دو، اور ویسے بھی اگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو یہ اس کا حق ہے۔ آئرہ نے اس کے حد سے بڑھتے غصے کو دیکھا اور آرام سے بولی تھی، سپیس دوں اسے؟ اس احمق لڑکی کو پتہ ہے کئی لوگ نظریں جمائے بیٹھے ہیں کب ہماری فیملی کو نقصان پہنچائے۔ وہ بار بار میری ضبط کو آزماتے ہوئے بھاگ جاتی، اس بار وہ معذور ہو گئی۔ بچپن سے اب تک میں نے ساحل جہانگیر سے پوری شدت سے چاہا، اور یہ بات بارہا میں اس سے باور کروا چکا ہوں۔ اور اس کی پسند نہیں ہے تو اسے مجھے پسند کرنا ہوگا۔ میں خود غرض انسان ہوں، مجھے کسی بھی قیمت پر وہ میری زندگی میں شامل چاہیے، بس۔ ساحل دبی دبی آواز میں گڑگڑایا، ماتھے کی رگیں ابھری، اس کے غصے میں اضافے کا باعث اس کی بے وقوفیاں کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے اپنا کوٹ اٹھاتا باہر چلا گیا، جبکہ آئرہ بس اس کے لیے افسوس کرکے رہ گئی۔ شکریہ ریڈرز، آپ ناول جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔